अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक साइड में मौजूद फकर में खुश आमदीद। इमरान खान की मुश्किलात को दूर करने के लिए इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट कुछ हरकत में आई है और बताया ये जा रहा है कि जमाइमा खान की गोल्डस्मिथ फैमिली इमरान खान को बेल आउट कराने के लिए ना सिर्फ मंजर आम पर आ गई है बल्कि उसकी तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर अपने इंटरनेशनल कनेक्शंस को इस्तेमाल करने की मुसद्दका इतलात मौसूल हुई है। और इस जो पेशकदमी है उसके नतीजे में पाकिस्तान की आला तरीन शख्सियात के साथ भी कुछ इंटरनेशनल डिप्लोमेट्स की तरफ से राब्ता किया गया है, इंटरनेशनल प्लेयर्स की तरफ से राब्ता किया गया है और उनसे इस बात की दरखास्त की गई है कि यार जरा लीनियंट व्यू ले लें, क्योंकि हम तक जो इतलात आ रही हैं वो कुछ ज्यादा अच्छी नहीं आ रही। बता रहे हैं लोग कि जनाब वो ये कहते हैं कि इमरान खान जो है वो यकीनी तौर पर आपके मुल्क का मुजरम होगा, हमें से कोई लेना देना नहीं, लेकिन हमारे तक हमारे सोर्सेज से इस बात की इतलात मिली है कि बंदा जो है वो इस वक्त बहुत ज्यादा ज़हनी दबाव का शिकार है। रात को उठ के चीखना शुरू कर देता है, रोता है, कहता है मुझे जेल से निकालो, मेरा दम घुटता है। जब चुप होता है तो माथे पर हाथ रख के बैठ जाता है। उसके बाद जनाब वो फिर चीखना चलाना शुरू कर देता है। फिर ऐसी को कैफियत तारी हो जाती है कि अपने ही वकीलों को माँ बहन की नंगी गालियां निकालना शुरू करता है, मन कित्थे फंसा देता है। वहां से जान छूटती है तो फिर अपने कुछ करीबी साथियों के लिए वो तबर्रा इस्तेमाल करता है। तोबा तोबा तोबा, ये मैं नहीं कह रहा, आप ये समझे कि मैं कह रहा हूं, नहीं नहीं नहीं, ये वो रिपोर्ट्स हैं जनाब जो पाकिस्तान की में मौजूद अहम तरीन शख्सियात की तरफ से अपने अपने ममालिक को भेजी गई हैं। उन राब्तों के नतीजे में जो यहाँ से जिनकी डोरियां हिलाई जा रही हैं, वो शख्सियात जो इस वक्त बरतानिया में मौजूद हैं, यानी गोल्डस्मिथ फैमिली। और उस अगर आपको याद हो तो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के फौरन बाद इस अमल का आगाज हो गया था। कुछ ट्वीट्स हैं जो मैं इस बात को सपोर्ट करने के लिए आपकी खिदमत में पेश करना चाहूंगा। ये ट्वीट्स हैं जनाब अमेरिकन जो कांग्रेसमैन हैं उनकी तरफ से, अमेरिकन सेनेटर्स हैं उनकी तरफ से, और इन ट्वीट्स के अंदर इस बात का जिक्र किया गया है कि जनाब इमरान खान को रिहा किया जाए। इमरान खान को जेल में भेजना बहुत बड़ी ज्यादती है, बहुत बड़ा ये जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है, सिविल राइट्स की खिलाफ वर्जी है, और ये सारे के सारा सिनेरियो को जानबूझकर डेवलप किया जा रहा है इमरान खान के ऊपर इंटरनेशनल तवज्जो को लाने के लिए और इमरान खान साहब को यहाँ से बेल आउट करने के लिए। वो कौन कौन से सैनिटर्स हैं, वो कौन कौन सी शख्सियात है जो इमरान खान को बेल आउट करने के लिए इस वक्त मुतहरक हो रही हैं, वो तमाम शख्सियात और उस पर से पर्दा चलने वाली इंटरनेशनल लेवल पर गेम आपकी खिदमत में पेश करूंगा। लेकिन उससे पहले आपको ये खबर देना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि पाकिस्तान की एक और असेंबली अपनी आईनी मुद्दत पूरी करने के बाद डिसॉल्व हो रही है और वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने असेंबली की डिसोल्यूशन के लिए जो समरी है उसके ऊपर दस्तखत कर दिए हैं और वो समरी चली गई है प्रेसिडेंट ऑफिस, जहां पर अब से कुछ देर बाद सदर आरिफ अलवी साहब जो हैं वो इस असेंबली को मंजूर कर लेंगे, जिसके बाद ये असेंबली तहलील हो जाएगी अपनी मियाद से सिर्फ तीन रोज पहले। और 3 रोज पहले इस असेंबली के डिसॉल्व होने का मतलब यह है कि 30 दिन इजाफी मिल जाएंगे इलेक्शन कमीशन को कि वो इस मुल्क के अंदर इंतखाबात करा सके, अगर उसके पास इतना तप्पड़ हुआ तो। क्योंकि अगर आप गौर करें, कहने में तो ये बहुत अजीब सी बात लगती है कि जनाब असेंबली ने अपनी मुद्दत पूरी कर लिया और अब इलेक्शन होंगे, क्योंकि ये अगर आप जमहूरी अमल के अंदर मौजूद हैं तो फिर असेंबलियों को अपनी मुद्दत पूरी करना और इंतखाबात होना ये ऑटोमेटिक है। असेंबलियां खत्म होंगी, नए इंतखाबात कॉल होंगे, इलेक्शन कमीशन शेड्यूल जारी करेगा, उम्मीदवार मैदान में आएंगे और ये सब कुछ एक खुदकार निजाम के तहत हो जाता है। लेकिन पाकिस्तान को इस हवाले से एक्सेप्शन हासिल है। अगर आप गौर करें तो पिछले 45 बरस में एक भी वजीर आजम अपनी आईनी मुद्दत पूरी नहीं कर पाया, एक भी वजीर आजम। यानी जुल्फकार अली भुट्टो साहब जो इस आइन के खालिक हैं, 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन, उनसे लेकर वो जो उन्होंने अपनी टर्म पूरी की और फिर इसी तरीके से उन्होंने तकरीबन 4 साल के बाद इंतखाबात कॉल कर लिए। यानी जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने भी अपनी आईनी मुद्दत पूरी नहीं की। उसके बाद जमहूरियत के ऊपर शबखुन मारा गया, ज़ियाउल हक साहब आ गए और फिर ज़ियाउल हक साहब के त्यारे हाथ से रुखसत होने के बाद, पाकिस्तान की जान छूटने के बाद जनाब 1988 से एक नया हाइब्रिड निज़ाम का जो है वो तजर्बा किया गया और फिर वो हाइब्रिड निज़ाम
نظام ابھی تک جاری ہے اور امکان یہ ہے کہ یہ جو انتخابات اب ہوں گے اس کے اندر بھی کوئی نیا ہائیبرڈ نظام آئے گا، اور اس ہائیبرڈ نظام میں تبدیلی صرف اتنی ہوگی کہ ماضی میں اسمبلیاں بھی وزیر اعظم کے ساتھ رخصت ہو جاتی تھی۔ البتہ اس کے بعد نواز شریف صاحب کے دور میں جب 8ویں ترمیم کو ختم کیا گیا، اس کے بعد پھر ایک نیا نظام آیا کہ جناب اب ہم اسمبلیوں کو تحلیل نہیں کریں گے، حکومتوں کو گھر بھیجیں گے، اور پرویز مشرف صاحب کے مارشل لاء کے بعد یہ جو ایک روایت ہے وہ قائم ہوگی، کیونکہ پرویز مشرف صاحب کے دور میں ہی جو انتخابات ہوئے تھے جہاں پر مسلم لیگ کاف جیتی تھی، اس اسمبلی نے بھی اپنی 5 سال کی مدت پوری کی تھی، لیکن اس نے 3 وزرائے اعظم دیکھے تھے اپنے اس 5 سال کے ٹینیور کے اندر۔ پہلے تھے ظفر اللہ جمالی صاحب، دوسرے تھے جناب چودھری شجاعت حسین صاحب، اور تیسرے تھے جناب شوکت عزیز صاحب۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی تھی محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد، اور وہ اسمبلی نے بھی اپنی 5 سال کی مدت پوری کی تھی، لیکن اس نے بھی 2 وزرائے اعظم دیکھے تھے، یعنی یسر رضا گیلانی صاحب اور راجہ پرویز اشرف صاحب۔ اس کے بعد جناب نواز شریف صاحب والی مسلم لیگ نون کی اسمبلی بنی، اس اسمبلی نے بھی اپنے 5 سال کا ٹینیور پورا کیا، لیکن وہاں پر بھی 2 وزرائے اعظم دیکھے گئے، یعنی نواز شریف صاحب اور شاہد خاقان عباسی صاحب۔ اس کے بعد 2018 والی ہائیبرڈ اسمبلی وجود میں آئی، اور یہاں پر بھی 2 وزرائے اعظم آئے، لیکن یہاں پر تبدیلی یہ ہوئی کہ ایک ہی جماعت کے وزیر اعظم نہیں آئے، بلکہ اس مرتبہ جو پہلی مرتبہ وزیر اعظم بنے تھے وہ عمران خان صاحب تھے۔ ان کی جماعت پہلی مرتبہ نیشنل لیول کے اوپر اپنی جگہ بنا پائی تھی، لیکن ان کے طریقے عدم اعتماد کے نتیجے میں حکومت سے رخصتی کے بعد جو وزیر اعظم بنے تھے وہ ان کے بدترین سیاسی مخالف یعنی شہباز شریف صاحب تھے۔ اب شہباز شریف صاحب نے بھی اسمبلی کو ڈیزالو کر دیا ہے، اور شہباز شریف صاحب کی بھی آئینی مدت چونکہ پوری نہیں ہوئی، یعنی ان کی آئینی مدت بنتی ہی 15 مہینے تھی، جو انہوں نے بھی پوری نہیں کی، اور اپنی آئینی مدت کے اختتام سے 3 دن پہلے ان کو گھر جانا پڑ گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب بھی اسی فہرست میں شامل ہیں، موجودہ اسمبلی بھی اسی فہرست میں شامل ہے جس نے اپنی آئینی مدت پوری نہیں کی۔ سوال ہے کہ کیوں؟ یہ ایک بہت ہی بڑا سوال ہے۔ اگر آپ غور کریں تو اس ایک سوال کے اندر پاکستان کا وہ سیاسی المیہ چھپا ہوا ہے جس پر ہم سب کو مل کر غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ پاکستان کے اندر جمہوریت صرف ایک ڈھکوسلے کا نام ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، کیونکہ یہاں پر لوگ ووٹ تو دیتے ہیں، ووٹ دیتے ہیں کسی کو، نکلتا ہے کسی کے حق میں، گنا جاتا ہے کسی کے حق میں، حکومت میں آتا ہے کوئی اور پھر حکومت چلاتا ہے کوئی اور۔ یہ جو ایک ایسا ڈھکوسلا یا ایک ایسا سراب یا ایک ایسا سٹیج ڈرامہ جو ہے وہ تخلیق کیا جاتا ہے، ایک ایسی فلم بنائی جاتی ہے جس کے پائیدار بنیادوں پر استوار ہونے یا پائیدار بنیادوں پر چلنے کے امکانات ہی نہیں رہتے، کیونکہ سب کچھ جھوٹ اور فراڈ کی مٹی سے بنا ہوتا ہے۔ اور اس میں یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ سیاسی جماعت کوئی مرضی ہو، وزیر اعظم کوئی مرضی ہو، اس ملک پر حکومت ہوتی ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کسی بھی موقع پر اپنی اس رٹ کو پیچھے کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ اب بھی یہ حکومت ختم ہو رہی ہے اور اس کے بعد نگران وزیر اعظم کا تقرر ہو جائے گا۔ ابھی تک یہ بات سامنے آئی ہے کہ جناب 2 نام دیے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے، جس میں ایک نام ہے تصدق حسین جیلانی صاحب کا جو سابق چیف جسٹس آف پاکستان رہ چکے ہیں، اور ان کے ساتھ دوسرا نام ہے سابق سیکرٹری خارجہ کا جناب جلیل عباس جو ہیں جیلانی صاحب۔ اور تصدق حسین جیلانی صاحب اور جلیل عباس جیلانی صاحب یہ دونوں آپس میں رشتہ دار بھی ہیں، شاید یہ بھتیجے ہیں تصدق حسین جیلانی صاحب کے۔ اس کے ساتھ ساتھ شاہد خاقان عباسی صاحب کا نام ابھی بھی زیر غور ہے، اور جو نام ہے اس کے بعد وہ عبدالحفیظ شیخ صاحب کا نام ہے۔ ان میں سے کسی بندے کے نام کا قرعہ نکلے گا، فواد حسن فواد۔ اور دیکھنا یہ ہے کہ صبح تک کس کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، کیونکہ جس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت تک تو یہی اطلاع تھی کہ جناب جلیل عباس جیلانی صاحب کے نام پر ہی یہ قرعہ فعال نکلنے کا امکان موجود ہے، لیکن اس کے بعد یہ پتا چلا کہ جناب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب یہ جو تمام کے تمام نام آئیں گے لیڈر آف دی اپوزیشن کی طرف سے بھی اور حکمران جماعت کی طرف سے بھی، ان تمام امیدواروں سے جو ہے وہ براہ راست ملاقات ہوگی، انٹرویوز لیے جائیں گے، اس طرح کا کوئی سلسلہ چلے گا۔ لیکن امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ نگران سیٹ اپ آنے کے بعد انتخابات کب ہوگی، کیونکہ یہی وہ نقطہ
نقطہ ہے جو اس وقت بہت ہی زیادہ درد سر بنا ہے. آج میں نے ڈان کے اندر ایک آرٹیکل دیکھا, وہ بھی ایک سیکنڈ ہائیبرڈ رجیم کے حوالے سے تھا, اور عبد المعز صاحب نے یہ جو آرٹیکل تھا یہ تحریر کیا تھا. اور اگر آپ اس کو جماعتی وابستگی سے بالا تر ہو کے دیکھیں, عمران خان کی محبت یا عمران خان کی نفرت سے دور ہو کر, نواز شریف کی محبت یا نواز شریف کی نفرت سے دور ہو کر, تو یہ آرٹیکل بنیادی طور پر اسی سمت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ پاکستان ایک اور سلیکٹڈ رجیم کے دور میں جانے والا ہے. لیکن وہ سلیکٹڈ کون ہوگا, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. پچھلی مرتبہ جب نواز شریف صاحب کو گھر بھیجنا تھا تو یہ بات بڑی واضح تھی کہ سلیکٹڈ کون ہوگا, اور پھر وہ سلیکٹڈ کو اقتدار میں لایا بھی گیا, اور وہ سلیکٹڈ عمران خان صاحب کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا. اور اس سلیکٹڈ کے نام کو یا اس سلیکٹڈ کے اس تارے کو بلاول بھٹو صاحب نے جو ہے وہ عروج تک پہنچایا. لیکن اس کے بعد خود سلیکشن کی دوڑ کا آغاز شروع ہو جاتا ہے, اور اب سلیکٹڈ کون ہوگا یہ ایک بہت بڑا ایک سوال ہے. شہباز شریف صاحب ہوں گے, نواز شریف صاحب ہوں گے, جہانگیر ترین ہوں گے, علیم خان ہوں گے, پرویز خٹک صاحب ہوں گے, یا کوئی اور بندہ اس کے درمیان میں ہوگا, عبدالحفیظ شیخ, وہ اس طرح کی کوئی اور چیز برآمد ہوگی, کیونکہ ابھی تک اس حوالے سے سچویشن واضح نہیں ہے. ہر ایک بندہ اپنی اپنی جگہ پر موجود بھی ہے اور اپنی اپنی اہمیت کو جتا بھی رہا ہے, اور اس بات کے اشارے بھی دے رہا ہے کہ جناب میں اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا منظور نظر ہوں. لیکن میں یہ بات کو اپنے تجربے کی بنیاد پر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے پاکستان کی وہ دیکھنے میں کچھ اور ہے, لیکن ساتھ چلنے میں کچھ اور ہے, لیکن ان کے اپنے جو فیصلے ہیں وہ ذرا تھوڑے سے مختلف ہوتے ہیں, اور ان کے اندر حیران کر دینے کی ٹینڈنسی بہت زیادہ ہے. لہذا یہ گورنمنٹ جائے گی, نگران سیٹ اپ آئے گا, اور اس نگران سیٹ اپ کو لانے والے جو ہیں ان کے ذہن کے اندر اپنی ایک پلاننگ ہوگی, اور وہ اسی پلاننگ کے تحت اس نگران سیٹ اپ کو چلائیں گے. کب تک, یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے. ابتدائی طور پر یہ بات بڑی کلیئرٹی کے ساتھ سامنے آ رہی ہے کہ یہ نگران سیٹ اپ کم از کم اگلے سال مارچ تک تو ڈیفینیٹلی جائے گا. اب اس مارچ سے اپریل آئے گا, اپریل سے مئی آئے گا, یا مارچ سے فیبروری ہوگا, فیبروری سے جنوری ہوگا, یہ اس کے اوپر ابھی کچھ غور کرنے کی بات تو ضرور ہے. لیکن اگر خود حکمران اتحاد اس بات پر کنونس ہو کہ جناب ہمیں مارچ میں بھی الیکشنز قبول ہیں, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ مارچ سے آگے بھی الیکشن جائیں گے, اور اس بات کے امکانات بھی موجود ہے. جو ابھی اس وقت خوشی کا اظہار کر رہے ہیں, اس بات کے اشارے دے رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی فل یس ہے. کل کو وہ اس بات سے جو ہے وہ حیران بھی ہو رہے ہوں گے کہ کاش ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اتنی یس نہ ہوتی, کاش ہم وہ حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے, کاش ہم نے صحیح وقت پر صحیح فیصلے کر لیے ہوتے, کاش. یہ ایک کاش بعد میں ان کے لیے بہت زیادہ پرابلم دینے والا ہے, مجھے ایسا گمان ہے, نہ جانے کیوں. البتہ جو اس وقت ہمارا جو مطمع ہے شاید وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے سب سے بڑے سیاسی حریف کو یعنی عمران خان کو مزید کس حد تک دباؤ میں لانا ہے, اور اس کے لیے بے شمار چیزیں منظر عام پر آ رہی ہیں. جس طریقے سے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ عمران خان صاحب جیل تو جا چکے ہیں, ان کو جیل سے نکالنے کے لیے ان کی لیگل ٹیم اس وقت بہت زیادہ متحرک ہے. آج بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کے کیس کی سماعت تھی, جہاں پر آج ہی ان کی سزا کو معطلی کی درخواست دی گئی تھی, اور جج صاحب حیران تھے کہ جناب میں فریقین کو نوٹس جاری کیے بغیر, اس مقدمے کا ریکارڈ منگوائے بغیر, یہ اپیل کو باضابطہ طور پر سننے کے بغیر ہی میں کیسے سزا معطل کر سکتا ہوں. انہوں نے یہ بات باور کرانے کی کوشش کی, لیکن عمران خان صاحب کے چاہنے والے اتنے جو ہیں وہ بےتاب ہیں, اتاولے ہیں کہ وہ شاید اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں, اور شاید یہی وہ نقطہ ہے جہاں پر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے رول کی انٹری بھی ہوتی ہے. کیونکہ یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ جو عالمی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ عمران خان صاحب کو بیل آؤٹ کرنا چاہتی ہے. کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو تو امریکہ کے ساتھ آخری دنوں میں عمران خان صاحب کی اپنی گرفتاری سے پہلے
ان کے معاملات سیٹل ڈاؤن ہو گئے تھے۔ پاکستان میں موجود امریکی سفیر نے خود فواد چودھری صاحب کی رہائش گاہ پر جا کر فواد چودھری صاحب سے ملاقات بھی کی تھی، اور یہ جو شائفر والا کام تھا یہ تمام بھی ہو گیا تھا۔ اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے امریکہ کو اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے ایک نہیں دو نہیں بلکہ تین لابنگ فرمز کو ہائر کیا تھا لاکھوں ڈالرز دے کر، اور وہ وہاں پر ان کی لابنگ کر رہے ہیں۔ ابھی حالیہ دنوں میں امریکن جو سینٹر ہیں بولٹن صاحب، ان کی طرف سے ٹویٹ سامنے آیا ہے جہاں پر انہوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جناب عمران خان کی گرفتاری انفیکٹ پاکستان میں جمہوریت کو جو ہے وہ نقصان پہنچانے کے مترادف ہے، اور جو امریکہ جو ہے اور یہ جو امریکی لا میکرز ہیں یہ اس صورتحال پر پوری طرح نظر رکھے ہوئے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں یہ جو سیاسی اختلاف کی بنیاد پر مخالفین کو جیل بھیجنے کا رجحان ہے اس کے اندر کمی کی جائے، اور امریکی اسٹیبلشمنٹ اس بات کو پر بھی نظر رکھے ہوئے ہے کہ عمران خان کے ساتھ کوئی ناانصافی نہ ہو اور ان کو فیئر ٹرائل کا حق دیا جائے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اتنی سینیٹر موصوف نے یہ جو ٹویٹ ہے اس سے کچھ عرصہ پہلے ایک اور ٹویٹ کیا تھا، اور انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے جو کہ امریکی پریزیڈنٹ تھے ان کے حامیوں کی طرف سے کیپٹل ہل پر حملے، اور جو کانگریس کی اسپیکر تھی نینسی پیلوسی، ان کی میز پر ٹانگیں رکھ کر بیٹھنے والے شخص کے حوالے سے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ جناب اس کو کسی طریقے سے معاف نہ کیا جائے۔ یعنی آپ دو عملی دیکھیں کہ ان کی اپنی ریاست پر حملہ ہو تو معافی کسی کے لیے نہیں ہے، پاکستان کی ریاست پر حملہ ہو تو اس کے لیے ہم نے میدان میں آنا ہے، کیونکہ یہاں پر وہ تین لابنگ فرمز اور ان تین لابنگ فرمز کو ملنے والے لاکھوں ڈالرز بہت بڑا رول پلے کرتے ہیں۔ امریکہ میں چونکہ پیسوں کے عوض لابنگ اور پیسوں کے عوض اس لابنگ کے نتیجے میں حکومت کے حق میں یا حکومت کے مخالف کسی بھی ملک کی حکومت بنانا ایک لیگل عمل ہے، لہذا کسی کو اس معاملے پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ اور پھر اس کے بعد جناب جو سچویشن ہے وہ ذرا تھوڑی سی بدلتی ہے، کیونکہ یہ تو بات طے ہے کہ عمران خان صاحب جیل کی صعوبتوں کو برداشت کرنے کی ٹینڈنسی نہیں رکھتے، اور ان کو جس طرح کی عادتیں ہیں وہ عادتیں جیل میں رہتے ہوئے پوری نہیں ہو سکتی، لہذا ان کا جیل میں چلانا، چیخنا، گالیاں دینا، جیل کے عملے کے ساتھ بدتمیزی کرنا، لوگ جو ملنے آ رہے ہوں ان کے ساتھ اشاروں کے اندر کوڈ ورڈز کے ساتھ باتیں کرنا، یہ سب کچھ ان کے لیے ایک روٹین کی بات ہے۔ اور یہ بات بھی جو ہے وہ بعید قیاس نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کے یہاں پر جو لوگ موجود ہیں، دیکھیں یہاں پر اپنی ان کی جو ہے پسندیدگی ناپسندیدگی موجود ہے۔ برطانیہ میں گولڈ سمتھ فیملی کا ایک اپنا بڑا رول ہے، اور وہاں پر عمران خان صاحب کی اپنی اولاد موجود ہے، قاسم سلیمان ٹیریان وہاں پر گولڈ سمتھ فیملی کے اندر موجود ہیں، لہذا ان کا وہاں پر متحرک ہونا، اپنے نانا نانی کے اوپر دباؤ ڈالنا، اپنی ماں کے اوپر دباؤ ڈالنا، اپنے ماموں کے اوپر دباؤ ڈالنا، ان کو متحرک کرنا، ان کو جو ہے عمران خان کی حمایت میں سامنے لانا، یہ کچھ اچھمبے کی بات نہیں ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ یہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کیا جواب دیا جائے گا، کیونکہ اب تک تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے حوالے سے کوئی واضح یقین دہانی کسی طرح کی رعایت کی کرانے کی پوزیشن میں نہیں ہے اس وقت تک جب تک عمران خان خود پیروں کو ہاتھ لگا کر معافی نہ مانگے، اور وہ بھی پبلکلی، اور پبلکلی ایسا کرنا یقینی طور پر موجودہ حالات میں عمران خان صاحب کے لیے خاصا مشکل ہے۔ اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی عمران خان صاحب کی یہ جو مشکلات کے دن ہیں شاید اس کے ابھی ختم ہونے کا ٹائم نہیں آیا۔ اپنی رائے ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔